बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल हमने एक सूरत उस-सफ़ उसका तर्जमा स्टार्ट किया था, तो मज़ीद आज हमने इंशाल्लाह आयत नंबर 4 और 5 पढ़नी है। इस तरफ जाने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों को क्लियर करता जाऊं कि यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं कि हम कोई तर्जमा के एक्सपर्ट होना चाहते हैं। तर्जमा का एक्सपर्ट होना नो डाउट उलमाए कराम जो कि तजवीद और इसके जो कुरान पाक और जो अरबी ग्रामर और उसके तमाम रमूज़ व औक़ाफ़ से वाकिफ़ है, ये उन लोगों का काम है। हमारा बेसिक जो मकसद है वो तर्जमा दर हकीकत नहीं है, हम मफ़हूम समझना चाहते हैं। हमारा इस क्लास का सिर्फ़ इतना सा मकसद है कि अगर हम लोग कुरान पाक पढ़ें तो कम से कम उसका वो मफ़हूम जो हमने एक तर्जमे की सूरत में पहले पढ़ा है, तो दोबारा वो कुरान पाक को दोहराते हुए या कहीं से कुरान पाक को सुनते हुए वो चीज़ें हमारे जहन में रिवाइंड हो जाए और हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि अल्लाह के किस हुक्म के बारे में इस दौरान निशानदेही की जा रही है। कि अगर हम कहीं पर फ़र्ज़ जमात के लिए खड़े हो जाएं और हमारे इमाम साहब अगर तिलावत करें तो हम ये नहीं कि उसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा कर सकें, बस इस काबिल हो जाए कि हमें ये पता चल जाए कि इमाम साहब किस आयत से, किस कुरान पाक की किस सूरत से कौन सा वाक़या, कौन सा हुक्म अल्लाह का बयान कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद सिर्फ इतना सा है। उस हवाले से हमने कल क्या किया था, कल कुछ की वर्ड्स थे जो हमने कहा था कि जो बार बार रिपीट होने वाले, उसमें से मैंने 2 लफ्ज़ निकाल दिए। बाकी फ़ी जिसका मतलब मैं, वा का मतलब और, लिमा का मतलब क्यों और ला का मतलब नहीं। कुछ आज के लफ्ज़, इन्ना बेशक, इज़ जब, क़द यकीनन तहकीक के लिए इस्तेमाल होता है, अन्नी के मैं, इलैकुम तुम्हारी तरफ, फलम्मा पस जब। ये वो लफ्ज़ हो गए जो बार बार रिपीटेड वर्ड्स है। जैसे कल हमने जो 6 लफ्ज़ पढ़े थे उनमें से 4 जो लफ्ज़ हैं वो आज भी क्या हो रहे हैं, वो आज भी रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका तर्जमा दर हकीकत जो इसका मफ़हूम समझने की कोशिश है वो हम करते हैं कि इन्ना। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि इन्ना का मतलब क्या होता है, बेशक। इन्ना का मतलब क्या हो गया, बेशक। क्या, अल्लाह। अल्लाह का मतलब अल्लाह, बेशक अल्लाह। अल्लाह क्या करता है, युहिब्बुल्लज़ीना। अब युहिब किससे निकला है, मोहब्बत, मिलता जुलता ना। असल में मोहब्बत कहाँ से निकला है, युहिब। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हम जो लोग उर्दू बोलते हैं तो उर्दू का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो अरबी से ड्राइव हुआ है। तो लिहाजा उर्दू के बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी से मिलते जुलते हैं, तो हम उन अल्फाज को आपस में मिलाना चाहते हैं। तो जो मोहब्बत का लफ्ज़ है वो कहाँ से निकला, युहिब्बु। तो इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह। अल्लाह क्या करता है, युहिब्बुल्लज़ीना। अल्लज़ीना मतलब क्या होता है, लोग। अल्लज़ीना क्या मतलब क्या होता है, लोग। और युहिब्बु मोहब्बत करता है। कौन मोहब्बत करता है, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लज़ीना, उन लोगों से। किन लोगों से, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है। किन से, युक़ातिलूना। युक़ातिलूना जो क्या करते हैं, जो कत्ल करते हैं। अब अगर खुदा न खास्ता मैंने यहाँ तक रोक दिया तो गलत हो गया। पूरी आयत पढ़ के फिर उसका मतलब, युक़ातिलूना फ़ी। अब फ़ी का लफ्ज़ में, फ़ी का मतलब क्या हो गया, में। सबील ही, सबील का लफ्ज़ हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सबील किसको कहते हैं, रास्ता। कि फ़ी सबील ही, जो कत्ल करते हैं किस में, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ता में। फ़ी सबील ही, उसके रास्ता। किसका रास्ता, अल्लाह का रास्ता, उसके रास्ता में। किस तरह, सफ़न। सफ़ का मतलब हमें पता है ना, सफ़ जब मस्जिद में बनाते हैं तो किस तरह खड़े हो जाते हैं, जुड़कर साथ साथ हम खड़े हो जाते हैं। सफ़ बस्ता होकर, सफ़ के अंदर सफ़ बस्ता होकर। किस तरह सफ़ बस्ता होकर, कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। कअन्नहुम गोया के वो, जैसा कि वो क्या है, बुनियानुम मरसूस। बुनियानुन इमारत के लिए यूज़ होता है और मरसूस क्या होता है, सीसा पिलाई इंतहाई मजबूत। अब इसमें पूरे जो, अगर हम इस आयत के अंदर देखें तो 2 लफ्ज़ थोड़े से हमारे लिए नए हैं।
ان دو لفظوں کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، بنیان مرصوص، عمارت جو کہ سیسا پلائی ہوئی، مطلب انتہائی مضبوط عمارت۔ تو کیا ہوا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو قتل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں صف بستہ ہو کر، گویا کہ وہ عمارت ہے سیسا پلائی ہوئی۔ کس کو قتل کرتے ہیں؟ اس کو قتل کرتے ہیں جس کو قتل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اس دنیا میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ الگ احکامات ہیں۔ یہ قتل بغیر وجہ کے، بغیر ریزن کے اس قتل کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس قتل کی بات کہ جو کیا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں ان لوگوں کو قتل کرنا جو اللہ کی اس دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو کیا ہوا، ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے۔ کتنا آسان ہوتا جا رہا ہے، دیکھیں، ان اللہ، انا کا مطلب بے شک اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، یحب محبت کرتا ہے، الذین ان لوگوں سے، یقاتلون قتل کرتے ہیں، فی سبیلہ اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، صفن صف بنا کر، کانہم جیسا کہ وہ، بنیان مرصوص ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت، ایک انتہائی مضبوط عمارت ہو۔ اچھا آگے کیا ہے، وَإِذْ، اب وا کا مطلب کل ہم نے دیکھا تھا، وا کا مطلب کیا ہے، اور، وا کا مطلب کیا ہے، اور اس کا مطلب آج ہم نے دیکھا بار بار آئے گا، جب، اور جب، قالا، کل بھی یہ لفظ آیا تھا، قول کہنا، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، کس نے کہا، موسیٰ، حضرت موسیٰ نے، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کس سے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، کس سے کہا، اپنی قوم سے، کیا کہا، اب دوبارہ، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، موسیٰ لِقَوْمِهِ موسیٰ نے اپنی قوم سے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، کیا کہا، یا قومی، یا مخاطب کرنے کے لیے، یا کس لیے، یا اللہ، اے اللہ، یا کا لفظ مخاطب کرنے کے لیے، یا قومی اے میری قوم، لما کل پڑھا تھا، لما کا مطلب کیا ہے، کیوں، لما کیوں، اے میری قوم کیوں، تؤذوننی، اب یہ تؤذوننی نیا لفظ لیکن نیا نہیں ہے، تؤذوننی سے ایک لفظ نکلا ہے، غور سے، کون سا لفظ، اذیت، ملتا ہے نا، تؤذوننی اذیت، تو یہ اس کے اندر سے جو لفظ نکلا وہ اذیت، اس کا مطلب کہ اذیت، اے میری قوم تم کیوں مجھے کیا کرتے ہو، مجھے اذیت دیتے ہو، اے میری قوم، لما تؤذوننی، سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یا قومی اے میری قوم، لما کیوں، تؤذوننی کا ہے، یہ پھر ہم صیغے نہیں پڑھ رہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے جو اصل عربی کا ایک خاصہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، بٹ یہاں پر ہمارا مقصد کیا ہے، مفہوم، میں پھر کلیئر کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں مفہوم سمجھنا ہے، لما تؤذوننی تم کیوں اذیت دیتے ہو، وقد اور تحقیق، یقیناً، جس میں کوئی چیز شک نہ ہو، یقیناً، تعلمون تمہارے علم میں ہے، تم جانتے ہو یا تمہارے علم میں ہے، کیا، انی کا آج ہم نے نیا لفظ لکھا کہ میں کیا ہوں، کہ میں رسول اللہ، کہ میں اللہ کا کیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور کیا، الیکم تمہاری طرف، اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ تو کیا ہوا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب، اور اذ جب، قال کہا موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لما تؤذوننی تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، وقد اور یقیناً، تعلمون تمہارے علم میں ہے، انی رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف۔ کتنا آسان ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ایک تاثیر رکھی، اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک وہ ہے جو اس کو پڑھتا ہے، یہ اس کو خود اپنا علم دیتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، صرف تھوڑی سی کیا ہے، غور کرنے کی ضرورت۔ اب دوبارہ غور کرتے، کتنا آسان ہو گیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم،
لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، وَقَدْ اور تحقیق یقیناً تَعْلَمُونَ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا کہ تم جب یہ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو۔ فلما زاغوا، فلما کا کیا ہے، فلما کا آج نیا لفظ ہم نے رکھا، پس جب، فلما زاغوا، فلما پس جب کیا ہوا، اچھا زاغوا ایک نیا لفظ ہے، کج روی کرنا۔ کج روی کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے، غور نہ کرنا، بات نہ سننا، منہ پھیر لینا، توجہ نہ دینا، اس راستے پر نہ چلنا، کج روی اختیار کرنا۔ فلما زاغوا، پس جب کی کج روی کس نے، حضرت موسیٰ کی قوم نے، ازاغ اللہ، تو اللہ نے بھی کیا کر دیا، اللہ نے بھی کیا کر دیا، اللہ نے بھی کج دیا، چھوڑ دیا ان کو، قلوبہم ان کے دلوں کو کیا کر دیا، اللہ نے ان کے دل کو کج دیا۔ کج دیا کس کو، ان کے دلوں کو، مطلب جب انہوں نے کج روی اختیار کی، جب وہ اللہ کے راستے پر نہیں چلے، جب انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا، اور جس کو اللہ چھوڑ دیتا ہے اس کا پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ تو فلما زاغوا، بس جب کج روی اختیار کی ان لوگوں نے، ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے بھی کج دیا، ان کے دلوں کو چھوڑ دیا، واللہ، واللہ وا کون، اللہ، اور اللہ، لا کل والا لفظ نہیں، اور اللہ نہیں، یہدی یہ لفظ بھی ملتا ہے کس سے، ہدایت سے، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کس کو، قوم الفاسقین، فاسق لوگ۔ فاسق لوگ کون سے ہوتے ہیں، جو فسق کرتے ہیں، ان کو اللہ نہیں ہدایت دیتا۔ تو فاسق کو اردو میں کیا کہتے ہیں، نافرمان، جو اللہ کی بات نہ مانے۔ تو کون سی قوم، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو، فاسق قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت۔ اور اگر ہم ہدایت سے بھٹک گئے جیسا کہ آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے تو کہیں نعوذ باللہ ہم فاسقین میں تو نہیں چلے گئے، کہیں ہم اللہ کے ان نافرمان لوگوں میں سے تو نہیں چلے گئے۔ کیونکہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے اور پھر اس کو ٹھوکر لگاتا ہے۔ جب آپ کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے، جب کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اس پر اس خدا کا شکر ادا کرو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اس کو ٹھوکر لگاتے، ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ مجھے وہ تکلیف دے کہ جو تکلیف مجھے تیرے طرف لے کر چلی جائے۔ تکلیف دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہمیں اللہ کے قریب لے کر چلی جاتی ہے، اور ایک وہ تکلیف ہوتی ہے جو ہمیں ناشکرہ بنا دیتی ہے اور ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی تکلیف ہماری زندگی میں کبھی آتی ہے تو یہ کن کو تکلیف آتی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں آزماتا ہوں اپنے لوگوں کو، کس طرح؟ جان کی آزمائش دے کر، اولاد کی آزمائش دے کر، مال کی آزمائش دے کر۔ تو اللہ اپنے لوگوں کو آزماتا ہے، اور جب اللہ آزماتا ہے تو کس لیے آزماتا ہے کہ بھائی او بھٹکے ہوئے لوگوں آؤ واپس، میری محبت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ تو جب کوئی اس طرح کی ٹھوکر لگے تو خدا کے لیے واپس چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ کیا ہو جائے، اس سے پہلے کہ ایک گناہ دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگاتا ہے، اور جب یہ گناہ بڑھ جاتے ہیں تو دل دھبوں سے کالا ہو جاتا ہے، اور اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک مہر لگ جاتی ہے۔ اور کیسی مہر لگ جاتی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کج روی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو کج دیا، چھوڑ دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کا دروازہ کھلا ہے، ہمیشہ کھلا ہے فرما بردار لوگوں کے لیے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ کا کوئی بھی حکم نہیں مانیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں کریں گے، اور سود تو ہماری مجبوری ہے، جھوٹ ہماری زندگی کی مجبوری ہے، ہم اس کے بغیر گزارا کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ میاں ہدایت دے، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہدایت فرما برداروں کے لیے ہے،
اور فرما بردار کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھل جائیں اور وہ ہمیں اپنے فرما برداروں کی لسٹ میں ڈال لے، اور ہمارا جو ایک مقصد ہے کہ ہم اس قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ابھی ہم سیکھنے کی سٹیج پر، ہم اس کو سیکھیں گے اس لیے کہ تاکہ ہم کسی اور کو بھی سکھا سکیں۔ تو کتنا آسان کر دیا اللہ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے۔ فلما، پس جب زاغو، کج روی اختیار کی، کس نے؟ اس قوم نے، حضرت موسیٰ کی۔ ازاغ اللہ، تو اللہ نے بھی کج دیا، دلوں کو چھوڑ دیا ان کو کہ بھائی جاؤ۔ واللہ، کیوں ان کے دلوں کے اوپر مہرے لگا دی؟ واللہ، اور اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، کس کو؟ قوم الفاسقین، نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں فرما بردار بنائے اور ہمیں ہدایت، جو کاملہ ہدایت ہے، اس سے ہمیں نوازے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ کل میں خود شروع میں کچھ کم آیات اس کے اوپر چل رہے ہیں، انشاءاللہ آگے ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اس کی جو ہے وہ جو آیات کی تعداد ہے وہ بڑھا دیں گے، لیکن اس طرح بھی چلے تو آج نہیں تو کل، نہیں تو کبھی 3 4 5 سال میں انشاءاللہ ہم کبھی نہ کبھی اس قرآن پاک کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ باتیں وہی ہیں کہ فی، میں، وا، اور، لما، کیوں، لا، نہیں، انا، بے شک، اس، جب، قد، یقیناً، انی، کہ میں، الیکم، تمہاری طرف، لما، پس جب۔ یہ ساری باتیں اگر ہم آرام کے ساتھ روز کچھ لفظ اپنے ذہن میں رکھتے جائیں تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہمارے لیے کیا ہوتا جائے گا؟ آسان ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اس قرآن پاک پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔